अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का स्केड्यूल जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई के पंजाब के इलेक्शंस का स्केड्यूल इशू कर दिया गया है, लेकिन ये एक स्केड्यूल पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था और उसके बाद फिर उन्होंने हीले बहानों से काम लेना शुरू किया और चीज़ों को डिले में डाल दिया। माहौल पाकिस्तान का अभी भी वैसा ही है और लग यही रहा है कि हुकूमत रेजिस्टेंस करेगी और स्केड्यूल के जारी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या डिटेल्स हैं इस स्केड्यूल को लेकर। जी अहमद। जी राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया और उसी तरीके से जारी किया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, यानी कि उसी तरतीब के हिसाब से कि 10 अप्रैल को जो है वो लोग नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकेंगे, 17 तक जितनी भी उनकी अपील्स होंगी वो निपटा दी जाएंगी। इस तरीके से इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट और 20 अप्रैल तक सारा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा और फिर 14 मई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने जो को ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर दी और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू की या नहीं एक अलग बात है, लेकिन दूसरी साइड पे हुकूमत की तरफ से वो जैसे होता है ना, वो बाल आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब की 2-3 स्टेटमेंटें कि जनाब इलेक्शन वो इस फैसले को नहीं मानते और नजरिया ज़रूरत को इस वक्त ज़्यादा अहमियत है। ये वही लोग जो सारी ज़िंदगी नजरिया ज़रूरत के खिलाफ बोलते रहे, अब वो नजरिया ज़रूरत के हक में आ गए। वो कहते हैं नजरिया ज़रूरत की सबसे अहम ज़रूरत है, नजरिया ज़रूरत के तहत चलेंगे तो मुल्क चलेगा। देखें राना साहब, जो सियासतदान होता है उसको इक़्तिदार की हवस होती है, इक़्तिदार के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। जैसे वो इक़्तिदार से निकलता है वो झपट्टे मारने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक वो वापस इक़्तिदार में आए, जैसा कि ये सब कुछ ये हमारे सियासतदान करते रहे हैं। यही साबित किया उन्होंने पिछले 20-30 सालों में, शायद इससे पहले भी। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर इदारे मजबूत हों और वो आइन के मुताबिक चलें, मुल्क की बेहतरी के लिए चलें, तो वो फिर मुल्क को प्रॉपर चला लेते हैं। लेकिन चूँकि इदारे भी उन्हीं लोगों से बने होते हैं जिन लोगों से मुल्क बना होता है, उसी लोग उन्हीं सारी बुनियादों के ऊपर मुल्क इस्तवार होता है। तो जब लीडर कौम सारे के सारे जो हैं वो कोशिश करें कि नजरिया ज़रूरत को अपना लें, तो फिर तो सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं ना रह पाती। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की ये आवाज़ और ललकार, उसके ऊपर हुकूमत का जो बयानिया आ रहा है वो इलेक्शन के खिलाफ जा रहा है। जी राना साहब। अहमद, हुकूमत के बहुत सारे वज़रा जो हैं वो बहुत खुलकर ओपनली बयानात दे रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के ख़िलाफ़ के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए और ये आइन की बालादस्ती नहीं है। बेसिकली ये मुल्क के साथ एक जुल्म किया जा रहा है इकनॉमिकली भी, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सकें। और इवन लोग नज़रिया ज़रूरत के कॉन्सेप्ट पे भी बातचीत कर रहे हैं। खुलकर हुकूमत अभी फ़िलहाल उन्होंने कोई स्टैंस नहीं लिया, कोई ऑफिशियली उन्होंने कोई ऐसा अलामिया जारी नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात किसी से करना और सुनाना किसी और को, तो वो वाले हालात बने हुए हैं कि सुना रहे हैं किसी और को और चाह रहे हैं कि सुने कोई और। लेकिन पीटीआई ने इनके वज़रा के इन बयानात को कुछ सीरियसली लिया है और उसको टाइमली काउंटर करने का फ़ैसला भी किया है और वो सोच रहे हैं और उस पर होमवर्क भी कर रहे हैं कि जिन वज़रा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं और तकारीर किए हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर किया जाए। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस मामले में? जी अहमद। जी राना साहब, हुकूमत का जो उबाल अब नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और नजरिया ज़रूरत की हिमायत में और अपना इक़्तिदार को लंबा करते हुए, उसके 2-3 अहम पॉइंट हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो यह है कि ये जो इलेक्शन है 14 मई का, ये नेशनल असम्बली का नहीं है, ये पंजाब असम्बली का है।
اور وہ جو بات ابھی تک ہو رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس جائیں گے، اگلے آ جائیں گے، فائز عیسیٰ صاحب ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے، جو ڈان کے بیورو چیف نے لندن میں بات کی تھی، اور ایک خاتون صحافی نے، گوری امریکن خاتون صحافی نے اس کو ٹویٹر پہ لکھ دیا تھا کہ یہ معاملہ طے پا چکے ہیں اور ایسا ہی ہونا ہے، اور 2 سال کی ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. کس قانون کے تحت ملے گی یہ نہیں پتا، لیکن مل جائے گی. اس سے پھر یہ بیٹھے بیٹھے 2 سال اب گزار لیں گے بغیر کسی آئینی حجت کے باوجود، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ دے گی. تو جب ادارے کمزور ہو جائیں، ان کا آئین پہ یقین نہ ہو، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدان تو ایسے ہی کرتے ہیں، اداروں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے وہ چیزیں بہتر کر پاتے ہیں ملک میں. اب اس سارے سینیریو میں چیزیں کس طرف جاتی ہیں؟ یہ الیکشن جو سینٹرل گورنمنٹ کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا، وہ اگر اس کے ٹائم کے حساب سے جائیں تو وہ تو تقریباً وہی عرصہ بنتا ہے، اکتوبر کا، ستمبر کا. اس عرصے میں اگر اس عرصے تک کہہ لیں کہ اگر یہ 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو پھر تو کہہ لیں کیا ہی بات ہے. لیکن کیا ہی بات ہے، مطلب پھر تو کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے، یہ صرف ایک اسمبلی کا الیکشن ہے. ابھی کے پی کے کی بھی تاریخ آنا باقی ہے. اس ساری سچویشن میں، سارے سینیریو میں اگر ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس الیکشن کے ہو جانے سے وہ جو فارمولہ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، ابھی بھی فارمولہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ صرف پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے. اس میں زیادہ کیا ہوگا، پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے فار ایگزامپل، تو پرویز الہی کو انہوں نے پہلے سے نامزد کیا ہوا ہے یا انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو پھر تو صرف پنجاب میں چینج آئے گی. کے پی کے کی ابھی بھی تاریخ آنا باقی ہے، اور اس میں کیا ہوگا، اور اس کی بھی اگر وہ رخصت لے لیں 2 سال اور آگے لے جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر خالی ملک میں ایک اسمبلی ہوگی، باقی ساری بغیر اسمبلی کی حکومت چل رہی ہوگی. تو اس سارے سینیریو میں کیسے چیزیں چلتی ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہوں گے فیوچر میں. رحمان صاحب احمد، یہ بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر نے ابھی جو لیٹسٹ تقریر کی، اس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اس آرڈر کو انصاف کا قتل قرار دیا، اور مریم نواز شریف بھی کچھ اسی طرح کی بات چیت کر رہی ہیں. اور پرسوں میاں محمد نواز شریف نے بھی لندن میں بیٹھ کر ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں یہی باتیں کی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ والد بیٹی اور چچا نے نوٹس آپس میں ملا لیے ہیں، اور ان کا واٹس ایپ کا جو پرانا گروپ تھا وہ پھر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، یہ سنکرونائز ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ابھی کس ڈائریکشن میں جائیں گے، اس کی تفصیل ہمیں بتائیے. جی احمد. جی رانا صاحب، اب کل سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور نون لیگ کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ یہ آئین کا مرڈر ہے، یہ والا فیصلہ جو 3 ججز نے کر دیا ہے. اور زیادہ اچھا، اگر بڑے لارجر بینچ بھی بیٹھ جاتا اور وہ بھی فیصلہ یہی کرتا تو کیا پھر وہ بھی آئین کا مرڈر ہوتا؟ یعنی لارجر بینچ وہ آپ کو قبول ہوتا، اور مطلب ہے کہ اگر اس میں بھی یہی فیصلہ ہوتا تو بہرحال یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے آج بات کی، اور کچھ وزراء جو ہیں وہ سیدھی کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو الیکشن میں نہیں ہونے دیں گے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں الیکشن نہ ہونا یا الیکشن کی سمت میں نہ جانا، یا اگین صرف پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو جانا، باقی کو روک دینا فیوچر میں، یہ کوئی خوشائند بات تو نہیں ہے. یہ پھر وہی 90s والی دہائی آ جائے گی جس میں 1-2 سال بے نظیر کے، 1-2 سال نواز شریف کے، 1-2 سال بے نظیر کے، 1-2 سال نواز شریف کے، اور آخر میں جب ترقی کو دیکھا جائے گا تو ملک کی تباہی پھر چکی ہوگی. اور اس وقت بھی اس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہا جاتا تھا، یعنی تباہی کا 10 سال. تو پھر اگین اگلے تباہی کے 10 سال ہم بیج بو رہے ہیں اس وقت تباہی کے 10 سال میں کے لیے، اور اپنے اقتدار کی خاطر ہمارے سارے سیاستدان یہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا، خان صاحب کی آج رانا صاحب سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ 8 اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، اگر پی ڈی ایم چاہے تو پی ڈی ایم بیٹھ کے بات چیت کرے اور ہمیں گارنٹیز دے تو پھر شاید ہم 8 اکتوبر کے الیکشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں. خان صاحب نے اس حد تک لچک دکھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو کچھ خیال کرنا چاہیے پی ڈی ایم والوں کو کہ اب جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، سب کچھ آ گیا، انہوں نے سب کچھ کروا لیا، اور اب حکومت چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ تو نہیں حکومت چھوڑتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک سچویشن ہوگی. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی آج کی ایک سخت سٹیٹمنٹ تھی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہے، ان سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا. اور فیض حمید صاحب کا بھی ٹولہ ان کے خیال میں ابھی تک کام کر رہا ہے، اور یہ وہ اور یہ ساری چیزیں عجیب سی باتیں چل رہی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے
بہت بڑی دھلائی ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. نون لیگ جو حرکتیں کر رہی ہے اور باقی بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ربنا مطلب ہے کہ قابل بیان نہیں ہے. اتنی غلیظ قسم کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں. تو یہ ساری سچویشن ہے رانا صاحب اس وقت. جی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ الیکشن کو اکتوبر میں لے جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کی پارٹی بھی اس کے لیے تیار ہے اگر پی ڈی ایم سیریسلی ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر بات چیت کرے. آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں الیکشن کو اکتوبر میں لے کر جانے کے لیے کیا تجاویز ہیں عمران خان کے ذہن میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں. مے بی پرابلی وہ شاید بات چیت اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن یعنی کہ پورے پاکستان میں الیکشن اگر کروائیں تو اکتوبر میں لے جاتے ہیں. کوئی اس قسم کی تجویز ان کے ذہن میں ہو. لیکن حکومت اس کام کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت نے ایک بہت زبردست قسم کی لیگل ٹیم فارم اپ کر دی ہے جو بیٹھ کر ان چیزوں پر غور کر رہی ہے کہ چیف جسٹس کے اس فیصلے کو کیسے روکا جا سکے. میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں لیکن مجھے اتنی سینس ضرور ہے, اتنی سمجھ ضرور ہے کہ آپ چیف جسٹس کے اس فیصلے کو روک نہیں سکتے. اس کے لیے آپ عدالت میں دوبارہ نہیں جا سکتے. آپ کو چیف جسٹس کی پہ ذاتی حملہ کرنا ہوگا وہ اس فیصلے کو روکنے کے لیے, جو کہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. بہرحال سیاستدانوں کی اس جنگ ملک کی اکانومی کو مزید نیچے کھینچ کر لے کر جا رہی ہے. ان کی ضد کی وجہ سے ورلڈ بینک اور اے ڈی پی نے جو سروے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اس سال 0.4% اور 0.6% ہوگی, یعنی کہ 1% کا بھی آدھا. حیرت کی بات ہے کہ 1% کا بھی آدھا یہ ایک بہت ڈینجرس نمبر ہے. یعنی پاکستان کی جی ڈی پی 0.5% کے حساب سے گرو کرے گی اس سال. چلتے ہیں احمد کے پاس کیونکہ اکانومی پہ ان کی گرپ بہت بہتر ہے اور وہ ہمیں بتا سکیں گے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, نون لیگ نے اپنی لیگل ٹیم کو ٹاسک سونپ دیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی تیاری کر لیں اور جو بھی کچھ کرنا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے جو بیان فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ریفرنس تیار کریں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعداد و شمار آئے ہیں ملک کی ترقی کے حوالے سے. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 0.6%, ایشین ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ 0.4%, یعنی 1% سے بھی کم, 1% کا آدھا جو ہے نا وہ اس سال کی ملک کی ترقی ہوگی. یعنی کہ ملک کی حالت ہم نے ایسی کر دی ہے کہ ترقی 1% سے بھی کم ہے. وہ کہہ لیں کہ کہاں 6% ہوتی تھی خان صاحب کے ایک سال میں, آخری سال میں گئی تھی اور وہاں سے اٹھا کے ہم نے ایسا ملک کو پھینکا ہے کہ اب 1% سے بھی کم ہے. کووڈ بھی نہیں ہے لیکن ڈالر کی کمی ہے اور آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے رہا, اس کا بھی اعتبار نہیں ہے اور ہم اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رانا صاحب کچھ سرٹینٹی کی ویو تو آئی تھی سپریم کورٹ کے الیکشن ڈسیزن کے بعد سے, لیکن اس کے بعد سے پھر گورنمنٹ یہ ویو یا اٹھا رہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت چلی جائے, ہمیں چیف جسٹس ڈسمس کر دے, ہمیں منظور ہے, ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. سینٹر کی تو بات ہی نہیں ہے نا ابھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈٹائی بہت زیادہ ہے, اللہ رحم کرے. اداروں کو اس طریقے سے آمنے سامنے آگے کھڑے ہونا اور ملک کی ترقی کا بالکل خیال نہ کر. 0.4% اور رانا صاحب 4 ملین لوگ پاورٹی کی حد سے پچھلے دنوں میں نیچے آئے ہیں, یہ بھی ورلڈ بینک نے کہا ہے. 40 لاکھ لوگ, تو جو ہمارے پہلے سے 3 سے 5 کروڑ لوگ غربت میں ہیں ان میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ رمضان شریف میں رانا صاحب جس تعداد میں لوگ اس وقت مانگنے آ رہے ہیں, شرم آتی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو سیاستدان ہمارے اقتدار کے پیچھے پاگل ہوئے کھڑے. بارشیں ایسے موسم میں ہو رہی ہیں کہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں, گندم کی کھڑی فصلیں سے تباہ ہو رہی ہیں کئی جگہوں. رانا صاحب ملک کے جب ہمارے حکمران اقتدار کی حوث میں اس حد تک پاگل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم پہ رحم نہیں کھائے. بہر کہنے کی باتیں ہیں لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے, ملک کی ترقی کی بھی برے حالات. جی رانا صاحب. پاکستان کی عوام اس وقت خوف میں مبتلا ہے.
کہ اس اقتدار کی جنگ میں ان کا کیا بنے گا۔ اس دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی میں جو چونٹیاں ہیں وہ پس رہی ہیں اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت بری طرف کو جا رہی ہے۔ حکومت نے بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ عنان حکومت نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے وہ اپنی آپشنز دیکھ رہے ہیں، اور اگر انہیں اس کے لیے شہباز شریف صاحب کو قربان بھی کرنا پڑا تو وہ کر دیں گے، جیسے کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ اپنے ایک وزیر اعظم کو قربان کر چکی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی اقتدار چاہیے، اسی لیے انہوں نے اپنی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑیں کہ انہیں ہر حالت میں سینٹر میں بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر ان کے خیال میں اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں رہے گا۔ میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو بتائیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنی پرابلمز کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ریزالو کریں، کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ آپ کے اس جنگ و جدل کی متحمل نہیں ہو سکتی اور بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ ملک ہوگا تو آپ اس پہ اقتدار کریں گے، یہ ملک ہوگا تو آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ اس ملک کو خدا کے لیے اپنی اس سیاسی یا اقتدار کی ہوس کا نشانہ مت بنائیں۔ میں آپ سب سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔